अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि माशाल्लाह मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल सही होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी ख़ासुल ख़ास इबादत जो हैं उसमें बिज़ी होंगे। अल्लाह ताला कबूल करे, जो आपने मांगा वो भी आपको अता करे, जो आपने मैंने हम सब मांगने से रह गए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बड़ी शान वाला है, वो हमें वो भी अता करे और करेगा, इंशाअल्लाह ज़रूर करेगा। और ये तो आपको पता है ना, कल यौम अरफा है और यौम अरफा से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो कल तो बहुत ही दुआएं करनी है, इसलिए आज मैं आपको यौम अरफा के मुतल्लिक़ भी बताऊंगी क्या करना है और हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा अपनी उम्मत का के लिए क्या था, उसकी क्या चीज़ें हैं वो जिस पे अमल भी कर रहे हैं। हम सब ने अपने ऊपर अप्लाई करके देखना है कि आज जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए खुतबा दे गए वो सिर्फ बोल के तो नहीं ना नाउज़ुबिल्लाह चले गए। उन्होंने कहा मेरे बाद इसको पकड़े रखना, थामे रखना, और जो इधर शामिल नहीं है वो उन लोगों को बताते रहें, फिर आगे वो उनको बताएं, आगे वो दूसरों को बताएं, ताकि ये बात चलती रहे। इंशाअल्लाह हम सब बताएंगे, हमेशा बताएंगे, चाहे किसी को बुरा लगे। हमारा फ़र्ज़ है ख़ुद अमल करना और दूसरों को बताना, फिर उनकी मर्ज़ी है जो भी करें। रब्बे ज़ुल जलाल आपकी तमाम इबादत और मांगी हुई हर दुआ कबूल फरमाए, रहमतों और बरकतों की बारिश अता करे, आपको सेहत, तंदुरुस्ती और कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपको ताहियात, तंदुरुस्त, सलामत और शादो आबाद रखे, आपके रिस्क, औलाद और घर के तमाम अफराद को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हर किस्म की आफात जो अर्ज़ी और समावी हैं उन सब से अपनी पनाह में रखे। अल्लाह बड़ा ही गफूर रही। दुआ जो है ना वो तकदीर बदल देती है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तुम यकीन करके तो देखो, आप लोग यकीन करके तो देखो, मुमकिन है जो अब तक नहीं मिल सका अब मिल जाए। मांग के तो देखो, जब अल्लाह इतने बरसों के बाद याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, वापस लौटा सकते हैं, अल्लाह ताला लौटा सकता है। वीरान सहरा में हज़रत हाजरा और उनके छोटे से बच्चे इस्माइल के लिए की दुआ कबूल करके इनको पानी का इंतज़ाम करके दे सकता है, तो आपकी और मेरी दुआएं वो कबूल करेगा। हम वैसे ना सही, हमारी वो जगह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, हम सबको पता है, लेकिन हम अल्लाह के बंदों में की लिस्ट में तो है ना। माँ तो अपने सारे बच्चों को प्यार करती है, गोरा, काला, गंदा, नलायक, फरमा बरदार, नाफरमान, मोटा, छोटा, पढ़ा लिखा या अनपढ़, माँ छोड़ती है, बाप छोड़ता है? नहीं ना छोड़ता। तो अल्लाह तो गफूर रहीम है, वो हमारी दुआ कबूल करेगा और कामल यकीन सब कुछ वो अल्लाह बदलने पर कादर है। बेशक उसकी एक कुन हम सब की तकदीर को बदल सकती है। फिर हम क्यों ना वो अल्लाह ताला से कुन कहलवा लें, क्यों ना कहलवा लें। अल्लाह तो कह देगा जब उसको हमारे पर रहम आएगा। मुश्किल वक्त में सबके काम आया करें, जो कर सकते हैं किया करें, क्योंकि मुश्किल वक्त सब पर आता है। कभी किसी का सब्र देखने के लिए तो कभी किसी का ज़र्फ़ देखने के लिए, लेकिन आता सब पे। हमेशा एक जैसी ज़ात अल्लाह की है जिसको ज़वाल नहीं। बाकी तो इम्तहान, तकलीफ़ें, आसानी, मुश्किल तो पैगंबरों पे आई, हम क्या चीज़ है? वी आर नथिंग। सो एक दूसरे को देखा करें, हम सब, मैं भी, आप भी, सब। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे अच्छे और नेक काम करने की। आपको पता है बचपन से हमने कुरान पाक में पढ़ा है अल्लाह को कौन से लोग पसंद है? डरने वाले, डरने वाले। तो बस हमने ये सुना है, हमारे बड़ों ने भी कहा, हमारे जो कुरान पाक के हाफिज़ थे,
قاری تھے، انہوں نے بھی کہا ڈرنے والے اللہ کو پسند ہے۔ قرآن کو کھولے، ہر 2 لفظوں کے بعد آتا ہے اللہ سے ڈرو ڈرو ڈرو۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ ڈر ہے، پتہ نہیں ڈر کیا، کس چیز سے ڈر۔ تو ایک بچے کی طرف سے یہ آیا ہوا ہے میسیج، مجھے بچپن سے ہی قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نماز کے بعد مسجد میں ایسے قرآن پاک کی تلاش میں رہتا جس کے آدھے صفحے پر آیات اور ان کا ترجمہ لکھا ہوتا اور باقی آدھے پر تفسیر لکھی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے اب بھی ملتے ہیں، آدھے پہ ترجمہ اور عربی، آدھے پہ تفسیر، اور ایسا بھی آتا ہے کہ یہ پیج ترجمہ اور تشریح اور یہ پیج تفسیر۔ ایسے قرآن پاک آپ کے پاس بھی ہوں گے، الحمدللہ میرے پاس بھی یہ ہر طرح کے ہیں۔ میں گھنٹوں تک اس میں کھویا رہتا، حتیٰ کہ روزانہ مجھے بغیر ناشتے کے اسکول جانا پڑتا، کیونکہ نماز فجر کے بعد سے لے کر اسکول جانے کے وقت تک میں مسجد میں ہی بیٹھا تفسیر ترجمہ پڑھتا رہتا۔ وہ سب میرے لیے بڑا ہی دلچسپ ہوتا تھا۔ دیکھیں کیسے ماں باپ کا وہ خوش قسمت ماں باپ ہوں گے جس کا وہ بچہ تھا۔ یہ فطری بات تھی، کیونکہ یہ کتاب اتاری ہی پڑھنے والوں کے لیے گئی ہے، اس لیے پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ رب العزت کی کتاب میں اٹریکشن نہیں ہوگی تو کس کے ہوگی؟ کیا میرے اور آپ کے میں؟ نو، اس کی کتاب میں ہی ہوگی نا، جو مالک ہے کل کائنات کا۔ میں اس کے سحر میں گرفتار ہوتا گیا۔ مجھے امتوں کے حال پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس دوران میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بہت قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اور وہ لفظ کیا تھا؟ ڈر۔ ڈر، جگہ جگہ ڈر۔ اس لفظ کی قرآن پاک میں بہت بار تکرار کی گئی ہے۔ ڈرنے والوں سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے، ڈرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ڈرنے والوں کے لیے جہنم سے آزادی ہے، ڈرنے والوں کے لیے دنیا میں عزت کا اعلان ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے ڈرنے والوں کے لیے روٹی روزی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈرنے والوں کے لیے عذاب سے بھی نجات ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہر ڈر ختم کر دیا گیا تھا۔ یعنی ڈرنے والا دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، ڈرنے والا قبر میں بھی نہیں ڈرتا، ڈرنے والے کو نہ ہی حشر کا ڈر، اور ڈرنے والوں کو حساب کتاب کا بھی کوئی ڈر نہ تھا۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگی اور بہت ہی قیمتی گر کی بات لگی۔ مجھے ایک بہت بڑا شارٹ کٹ مل گیا تھا۔ عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، لیکن یہاں معاملہ ڈیفرنٹ تھا، جو ڈر گیا وہ بچ گیا۔ یہ بڑی گہری راز کی بات تھی جس نے بچپن سے میرے ذہن کو جکڑ لیا۔ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ڈر میں سب کچھ ہے۔ ڈر میں عزت ہے، ڈر میں دولت ہے، ڈر میں رزق ہے، ڈر میں عافیت ہے، ڈر میں محبت ہے، ڈر میں خوشی ہے، ڈر میں جیت ہے، ڈر میں سکون ہے، ڈر میں شفا ہے، ڈر میں رد بلا ہے، ڈر قبر کا سکون ہے، ڈر موت کی آسانی ہے، ڈر جنت کی ضمانت ہے، ڈر جہنم سے آزادی ہے۔ یہ تو سمجھ آ گئی کہ اللہ کو ڈرنے والے بہت پسند ہیں۔ لیکن اب ایک اور الجھن آ پڑی۔ مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اللہ سے ڈرنا کیسے چاہیے، وہ ڈر ہے کیا جس سے ڈرنا چاہیے؟ کیا اس دوزخ سے ڈرنا چاہیے، یا قبر کے سانپوں بچھوؤں سے، کڑکتی بجلیوں سے اس کا ڈر تلاش کرنا چاہیے، یا پہاڑوں کو پھاڑ دینے والے زلزلوں کا ڈر وجہ بنانا چاہیے؟ مجھے اس بات نے چکرا کے رکھ دیا۔ میں نے بابا چراغ سے مدد لینے کا فیصلہ کیا، جس کے پیچھے کھڑا ہو کے میں بچپن سے نماز پڑھ رہا تھا۔ کہنے کو وہ ہمارے گاؤں کا کمی تھا، نیچ ذات کا، چھوٹی ہی مسجد تھی، لیکن مجھے نظر آیا کہ وہ بڑی اونچی ذات کا ہے، کہ جو اتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے تسبیحات پڑھتا ہے، وہ طالب علموں کو صحیح اللہ کا راستہ سکھاتا ہے۔ تو پھر اونچی ذات تو اللہ کے بعد ایسے لوگوں کی ہے نا، اللہ کے رسولوں کے بعد۔ امیر چودھریوں نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہوئی تھی، وہ ہنستے تھے کہ یہ کمیوں کی مسجد میں کیوں جاتے ہو، بچے کو، تو چودھریوں کا بچہ کیوں جاتا ہے؟ لیکن وہ کہتا مجھے وہیں سکون آتا تھا، اور بڑا ہی اچھا بچہ تھا۔ سکون آنا بھی ایسی جگہوں پہ چاہیے۔ اچھا، تو
لیکن مجھے چھوٹی مسجد اچھی لگتی تھی، کیونکہ اس چھوٹی مسجد میں مجھے اللہ سے محبت ہوئی تھی۔ بندہ اپنی پہلی محبت اور وہ جگہ جہاں محبت سے محبوب سے محبت ہوتی ہے کبھی نہیں بھلا سکتا۔ قصہ مختصر، میں نے بابا چراغ سے ایک دن ڈرتے ڈرتے سوال کیا، بابا جی یہ اللہ سے کیسے ڈرتے ہیں؟ اس وقت مسجد میں صرف ہم دونوں ہی موجود تھے۔ بابا چراغ آنکھیں بند کر کے تسبیح کے دانوں میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ میری آواز سن کر بولا، تو ابھی تک گیا نہیں؟ تو میں نے کہا بس میں نے یہ بات پوچھنی تھی اس لیے رک گیا تھا۔ وہ مسکرانے لگا۔ مجھے بابا کی یہ مسکراہٹ بہت پسند تھی۔ وہ پورے گاؤں میں اتنا پیارا کوئی مسکراتا نہیں تھا جتنا وہ بابا چراغ الدین مسکراتا تھا۔ بابا کہنے لگے، تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کس بات کی وجہ سے مجھ سے ڈرتا ہے؟ کیا میں میری مار سے ڈرتا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا بابا تم نے کبھی بھی مجھے مارا اور جھڑکا تک نہیں ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں۔ اب تو اتنی شفقت اور محبت سے پیش آتا ہے، مسکرا کر بات کرتا ہے، میری کسی غلطی پر تو محبت اور شفقت نہ ختم کر دے، بس یہی ڈر آتا ہے۔ اس نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پتر اللہ کا ڈر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے مجھ سے کچھ ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ وہ اللہ رب العزت جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے کہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، شفقت اور محبت واپس نہ لے لے۔ ہر وہ کام جس سے رب کی محبت بڑھ جائے، ہر وہ کام چھوڑ دے جس سے ڈر کی ہو کہ اس سے رب کی محبت کم ہو جائے، شفقت ناراضگی میں بدل جائے۔ بس اللہ کا یہی ڈر ہے جس کے بدلے میں سب کچھ بندہ سمجھ جاتا ہے۔ تو بس مجھے اس ڈر کا مطلب اس دن سمجھ آ گیا۔ دیکھیں اچھا اب تسبیحات کون سی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ ہمارا اب آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کا دن، جب مطلب عید کے وہاں ہمارا کیا ہوگا، وہاں جب عید ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی، تب تک ہم نے یہی پڑھنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بار بار پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے سبق ہے اگلے 3 دن کے۔ کل تو یوم عرفہ ہوگا نا وہاں، پرسوں عید ہوگی، آج کا، کل کا اور پرسوں قربانی تک کا، اس کے بعد پھر دوسری طریقے کی تکبیرات ہوں گی نا، یہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو آپ نے یہ بہت پڑھنا ہے، بہت پڑھنا ہے، بہت مانگنا ہے، بہت مانگنا ہے، بہت مانگنا ہے، اور مانگ کے پاگل ہو جانا ہے رب العزت سے۔ وہ دے گا دے گا دے گا، اور انشاءاللہ دیتا ہی جائے گا، دیتا ہی جائے گا۔ ہم سب کے کام ہم انشاءاللہ اللہ کو منا لیں گے، اور اللہ انشاءاللہ ہم سب سے مان جائے گا۔ غفور الرحیم ہے نا، اس لیے اس پہ ہمارا بڑا مان ہے نا، اس لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے تیسرے پہر جو ہے نا وہ آسمان دنیا پر آتا ہے، یعنی تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ جو میں عطا کروں، ہے کسی کی کوئی حاجت میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت مانگ رہا میں معاف کر دوں، ہے کوئی میری رضا مانگنے والا کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، میں اس پہ نظر کرم کروں اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کی فریاد سنوں، جس مشکل میں ہے اس کی مشکل کو دور فرماؤں، کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ تو جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر دیکھیں 21، 23، 25، 27، 29 اتنی راتوں میں، تو وہ بھی ہمیں مس ہو سکتی ہے، لیکن یوم عرفہ ایسا دن ہے جس میں اللہ رب العزت
दिन के वक्त दुनिया या आसमान पर नज़ूल फरमाते हैं, दुनिया में नज़ूल फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, याद रखें। और वो दिन असर की नमाज तक, और वो असर का वक्त होगा सऊदी अरब के वक्त के लिहाज से, तो हमारा तो वो मगरब के करीब ही चला जाएगा ना। तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों की बातें सुन रहा होगा, तो रब से मांगें मांगें मांगें, कोई दुआ रह ना जाए। अभी नोट कर लें आज ही क्या क्या मांगना है। और याद रखना है आपने, वो जो मैंने 3 तरह के नफल बताए हैं, भूलने नहीं है, भूलने नहीं है, पढ़ना है, ज़रूर पढ़ने। जो सल्फ सालहीन है ना, अपनी ज़रूरतों को अरफा के दिन की दुआ के लिए जमा रखते थे। कितनी सारी ज़रूरियात, तमन्नाएँ, दुआएं इस दिन कबूल होती हैं। और गनीमत जानिए, सुस्ती ना करें, जबकि परवरदिगार आलम हमें ख़ुद बताते हैं कि ये दिन अरफा का है। क्या इसके बावजूद हम इसे गनीमत जानने में सुस्ती करेंगे? नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह नहीं। अगर अरफा के दिन के अखीर में हम अपने आप को फ़ारग कर सकें तो ज़रूर ऐसा करना चाहिए, ख़ास तौर पर असर की नमाज से मगरब की अज़ान तक। हम सारा दिन रखेंगे अपने आप को फ़ारग, कोई काम नहीं हमारा आपका, मेरा भी आपका भी, इंशाअल्लाह। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, खुदा की कसम मैंने अरफा के दिन जो भी दुआ मांगी इसी साल गुज़रने से पहले कबूल होते हुए देखा। अपने साथ भलाई कीजिए, उम्मत मुसलमान को भी अपनी दुआओं में मत भूलिए। ए अल्लाह, हमें यौम अरफा देखना आफ़ियत के साथ नसीब फरमा और कबूलियत से नवाज दे। मकाफ़ात अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है मगर पीसती बहुत बारीक है। लोगों का ख्याल रखें, लोगों के हक हकूक़ का ख्याल रखें, गरीबों की मदद करें, गरीबों पे रहम करें, उनकी ज़रूरियात को बिन मांगे अता करें। जो आप दे सकते हैं ना अल्लाह के रास्ते पे, आप यकीन करें इतना दें इन 10 दिनों में। अब दिन तो बाकी गुजर गए ना, दिन तो यही रह गए 1-2। इतना दें कि अपनी ज़रूरतों को काट के गरीबों को दे दें, सफ़ेद पोशों को दे दें, दे दें। अल्लाह को राज़ी कर ले, उसको मना ले। क्या पता अगले अरफा पे हम होंगे कि नहीं होंगे, एक सांस का भी नहीं पता। अल्लाह को राज़ी कर ले। अपने बच्चों पे खर्च करें, वो भी खैरात है। खामद अपनी बीवी पे खर्च करे, वो भी खैरात है। आप अपने रिश्तेदारों पे खर्च करें, वो भी खैरात है। अपने घर में काम वालों पे खर्च करें, हमसायों में कोई ज़रूरतमंद है खर्च करें, वो भी खैरात है। जो लुकमा आप अपने घर वालों के मुंह में डालें, वो भी खैरात है। आप यकीन करें, इस अरफा के दिन से ज़्यादा अल्लाह ताला को किसी दिन से मोहब्बत नहीं। खुदा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस दिन को ज़ाया ना करें। और वो सलात हाजत की 3 नमाज़ें, वो तो भूलनी नहीं ना। पूरे हज के महीने में ख़ास कर कल, ख़ास कर परसों, ख़ास कर ये दिन जो है भूलनी नहीं। क्या 2 नफल जिसमें 10-10 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ना दोनों रखतों, और दुआ करनी है। अल्लाह कहता है मांगो, मांगो क्या मांगोगे, मैं देने के लिए तैयार बैठा हूँ, मैं हमतन गोश हूँ, सुनाओ मेरे बंदे क्या कहो। फिर और क्या चाहिए? क्या हम फिर अल्लाह को ना सुनाएं? सुनाना तो चाहिए ना फिर अल्लाह को। दूसरे नफल, क्या नफल है? 2 नफल। पहली रकत में 10 दफ़ा इज़ा जा नसरुल्लाह बिस्मिल्लाह समेत 10 दफ़ा इन्ना तो इन्ना कल कौसर। दूसरी में भी इसी तरह सलाम फेर के आपने दरूद पढ़ना, इस्तग़फ़ार पढ़ना 40 दफ़ा, कोई भी इस्तग़फ़ार। और फिर जो 4 नफल 2-2 सलामों के साथ पढ़ने हैं, उसमें क्या पढ़ना है? यकीन करें, आज मैंने तहज्जुद में माशाल्लाह पढ़ने का अहद किया था, अल्लाह ने मुझे जगा दिया। और ज़रा पहले तो मैं पढ़ सकी, कुछ टाइम नहीं लगा। आप तजर्बा तो करके देखें ना, कभी मेरी रिक्वेस्ट भी मान लें, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं।
آپ سب سے دل سے آپ سب کو چاہتی ہوں، عزت کرتی ہوں، احترام کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، سمجھاتی ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ پہلے 2 نفل، پہلی رکعت میں 11 دفعہ قل هو اللہ احد بسم اللہ سمیت، دوسری میں 21 دفعہ بسم اللہ سمیت سلام پھیر دیا۔ اب اگلے 2، اب کیا کرنا ہے؟ 31 دفعہ بسم اللہ سمیت قل هو اللہ احد، اگلی رکعت میں 41 دفعہ بسم اللہ سمیت قل هو اللہ احد، سلام پھیر لیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ 51 دفعہ 51 دفعہ بسم اللہ قل هو اللہ سمیت، اور 51 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر اللہ کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے، پوری دنیا مانگ لو میں تمہیں دوں گا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ یا اللہ یہ پہاڑ مٹا دے، تو اگر اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ پہاڑ ہی مٹا دے۔ کہیں کہہ نہ دینا ہم نے پہاڑ کیوں مٹانے ہیں، یہ تو اللہ کی لگائی ہوئی میخیں ہیں۔ یعنی ناممکن چیز مانگو گے مل جائے گی، اڑے ہوئے پھنسے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ پھر نہیں کہنا فلانا کام رہ گیا۔ مجھے کہیں کہ دیکھیں ہمارا نہیں ہوا، ہمیں گھر چاہیے تھا، ہمیں بیٹا چاہیے تھا، ہمیں بیٹی چاہیے تھی، ہمیں بچوں کے رشتے چاہیے تھے، ہمیں قرض سے نکلنا چاہیے تھا، ہمیں روزی روٹی چاہیے تھی، ہمیں تنگ دستی سے نکلنا تھا، ہمیں سیدھی راہ چاہیے تھی۔ اب یہ دیکھیں اتنی آسان چیزیں مانگ لیں، اور ایک تسبیح سبحان اللہ، ایک تسبیح الحمدللہ ہر نماز کے بعد، ایک تسبیح اللہ اکبر، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک تسبیح اس کی، اور لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، ایک تسبیح اس کی ہر نماز کے بعد پکڑ لی۔ اور پھر یہ تو پڑھنا ہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ، یہ تو پڑھنا ہی ہے، بہت پڑھنا ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، پھر حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اور تیسرا کلمہ بے حساب بے حساب۔ اور ایک اور آخری بات، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب تو سب کچھ ہی کر سکتا ہے۔ اس امید کے ساتھ یہ پڑھنی ہے تسبیحات کہ جب میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، پھر کام کہاں رہ گئے، رکاوٹ کہاں رہ گئی، مشکل کہاں رہ گئی، پریشانی کہاں رہ گئی؟ آپ کہیں تو صحیح نا، اللہ کو کہیں تو صحیح ان اللہ علی کل شیء قدیر، دل سے، اس دل سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، تو ہی مالک ہے پوری دنیا کا، ملک کا، یا ذی الجلال والاکرام، تو اتنی بڑی بزرگی والا ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اللہ اس تعریف سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس میں اعظم ہے۔ جب آپ اللہ کو خوش کریں گے تو وہ کیا آپ کو ناراض کرے گا؟ اگر میں آپ کو کہوں سب کو مجھے آپ سب سے بہت پیار ہے، احترام ہے، عزت ہے میری نظروں میں، میرے دل میں، میرے دماغ میں، تو کیا آپ مجھے گالیاں دیں گے؟ نہیں دیں گے نا۔ اگر میں آپ کو برا کہوں گی تو پھر کیا آپ مجھے چھوڑیں گے؟ نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی جب آپ تعریف کریں گے، جو کہ اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، وہ اس لائق ہے کہ اس کو پوجا جائے، وہ اس لائق ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ وہی ہے سب کچھ، تو پھر کہنا تو چاہیے نا۔ یہ کہیں اور اپنی حاجت روائیاں کریں، یہ کہیں اور اپنی حاجت روائیاں کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، والدین کو نہیں بھولنا، اپنے ننیحال ددیحال سسرال جو دنیا سے چلے ان کو نہیں بھولنا، کیونکہ اگر کوئی آدمی ہے تو وہ بچی جن کی لایا ہوا ہے اس کے بھی تو کوئی ماں باپ ہے، ان کی بھی کوئی عزت ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی ہے تو جس کی کمائی کھا رہی ہے، جس کے گھر بیٹھی ہے سائے کے نیچے، اس کے بھی تو بیچارے کے کوئی ماں باپ ہے، کوئی داد کے نان کے ہیں۔ سب کے لیے بس دعا کریں، ہمسایوں کے لیے، پورے نبی کی امت کے لیے، اور اپنے نبی کے لیے
دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو مقام محمود پہ فائز فرمانا اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب کرنا، ان کا دیدار نصیب کرنا اور ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب کرنا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قریب ہو کے سن لے، جو مانگا عطا کر، جو رہ گیا عطا کر، جن کے شوہر چلے گئے ان کو صبر دے، ان کی اولاد فرما بردار کر، ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پوری فرما، اور جن کے سلامت ہے اللہ رہتی دنیا تک ان کا گھنا سایہ سروں پہ سلامت رہے، بچوں کے سروں پہ ان کے ماں باپ کا سایہ، بیوی کے سر پہ اس کے شوہر کا سایہ، جن کے بہن بھائی سلامت ہیں آپ کے بازو ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، خوش رہیں، اور جن کے بچے سلامت ہیں اللہ وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں جو بھی ہیں، اللہ ان کو سلامتی دے، خوش رکھے، ان کی کوتاہیاں معاف کرے، ان سے ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نصیب کرے، نظر بد دور، چشم بد دور، اللہ بہت بڑا ہے، ہر نعمت کی حفاظت فرمائے، وہ حفاظت کر سکتا ہے۔ رات کو کبھی نہ بھولیں الحمد شریف پڑھنا، آیت الکرسی، آخری کل، اس کے بعد سورہ بقرہ کی جو 3 آیتیں اس کو 3 دفعہ، تاکہ بد روحیں، جنات، یہ جو ایسی مخلوقات جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ ہمارے کمروں میں، واش روموں میں، گھروں میں داخل نہ ہو سکے، اور اگر ہوں تو وہ نیک لوگ ہوں، نیک چیزیں ہوں، اور ایسی مخلوق ہو جو نیک ہو اور ہمیں نقصان دینے والی نہ ہو۔ آمین الہی ثم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، کل کا دن سارا بڑی عبادت کا ہے، بہت مصروفیت کا ہے سب کا، اللہ سب کو توفیق دے کہ ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہ کریں۔ آمین الہی ثم آمین۔ خدا حافظ۔